माशाल्लाह बहुत हद तक ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही ठीक होगा। आज पढ़ा गया है इसमें इल्म का जोर दिया गया है, क्योंकि सही इल्म होगा तो आगे अमाल भी सही होगा। जी हम देखते हैं कि जो सूफिया कराम है वो तो इल्म की खिदमत ही करते हैं, जो हमारे सूफिया कराम है वो ज़्यादा इल्म के हक में नहीं है, वो कहते हैं उनसे भी आगे नहीं पढ़ना चाहिए। बस करिए। और इधर हम देखते हैं कि तबलीगी जमातों वाले वो भी कहते हैं ज़्यादा इल्म हासिल नहीं करना चाहिए, कारण से उनमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये इतना इतजाज क्यों है? इल्म बात करियो यार। इसमें तो जी जनाब सबसे बड़ी ये बात समझ में आती है जी जी कि हर चीज़ की एक बुनियाद है। जी तो इसकी तमाम अमाल की बुनियाद है वो ईमान है। हाँ अगर ईमान नहीं है तो चाहे आप कितने भी नेक अमाल करते रहे, कुछ भी करते रहे, वो काबिल कबूल नहीं। तो ये बुनियाद पर ही ज़्यादा जोर दिया गया है, जो ईमान की बुनियाद। अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो इस पर ही बिल्कुल यही मज़मून मौलाना ने बयान किया कि जो लोग देखते हैं कि फ़लाँ आदमी शरीफ है, अच्छे काम करता है, हिंदू है, सिख है, तो परेशान हो जाते हैं कि वो नहीं भी मानता रसूलुल्लाह को या कुरान को। यार काम तो अच्छे कर रहा है, वो शरीफ है। एक मुसलमान मान रहा है मगर उसके अमाल गंदे हैं, किरदार बुरा है। तो यही सवाल उन्होंने उठाया ना कि लोग इस बारे में फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि सीरत और किरदार तो उस काफिर का अच्छा, इस मुसलमान का गंदा। अकीदों को क्या करना, अकीदे जो है आप इसको लिए बैठे कि ईमान होना चाहिए। तो इस सवाल पर ही उन्होंने सारी बहस की है कि नहीं, ईमान और इल्म में सही जो है ना, इसके बगैर कोई अमल मकबूल नहीं है, ना अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर है। समझने की बात ये है कि हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा। अच्छा काम करने से अल्लाह ताला पर कोई आदमी एहसान नहीं करता। आप जानते हैं ना, वो तो गनी है, बेनियाज़, उसको हमारी नेकियों का क्या फ़ायदा। इसलिए सिर्फ उसने अच्छा काम किया, अस्पताल बना दिया, कर अल्लाह पर एहसान किया, अल्लाह क्यों इनाम दे उसको। अल्लाह सिर्फ उस काम की कदर करेगा जो किसी ने उसको हाकिम मानकर उसके हुक्म के तहत किया। इससे वो खुश होता, बनता नहीं उसका कुछ भी। ये बंदों के साथ नेकी एक अस्पताल किया, ठीक है, बंदे इनाम देते फिर हमें। अल्लाह ने तो नेक अमल के साथ भी शर्त लगा दी कि अगर किसी को दूसरे को मेरे साथ शरीक किया, मेरे लिए भी किया, दूसरों के लिए, तो मैं क़यामत के दिन कह दूंगा कि जा दूसरों के लिए जिन के लिए किया था उनसे अगर ले ले, मैं नहीं लूँगा। नागना शराका, मैं हिस्सा नहीं लेता। वो तो गनी है। ये बात समझ में आ जाए फिर ईमान की कदर मालूम है। जो अल्लाह को मान कर काम करेगा, वैसे मिसवाक ही हो, वो 70 गुना नमाज को बढ़ा देगा। और अगर इसको छोड़कर मस्जिद भी बनाएंगे आप, मदीना में मस्जिद ज़रार, वो कह देगा आग लगा दो इसको, ये मेरी रज़ा के लिए नहीं बनी। हम सिर्फ ज़ाहिरी देखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा, खैरात, ये बंदों में ठीक है, नामवरी उसकी, अल्लाह का क्या वो संवार रहा। अल्लाह तो उसको मानेगा, उस नेकी को नेकी तस्लीम करेगा जो किसी ने उसको हाकिम आला मान कर उसके उतारे हुए कानून के मुताबिक की। वो क्या बनाया तो मेरा कोई नहीं, मगर मेरी हाकिमियत को तूने माना, मैं इसकी कदर करूँगा। ये असल में नुक्ता है जो समझने के लिए कि ईमान के बगैर बाकी सारे अमल कुफ़ार के ज़ाय, उनका अल्लाह के यहाँ कोई अजर नहीं होगा। वो उन्होंने किए दूसरी नीयतों से तो करते रहें। हाँ, अल्लाह पर उन्होंने कोई एहसान नहीं कर दिया कि अल्लाह उनकी नेकी का उनको मुआवजा दे। जो डरने वाले उनके लिए हिदायत है, जो ना डरते हैं तो कुछ भी नहीं। डरने वाले कौन से, उनकी तारीफ है। हाँ कर दी, बिल्कुल ठीक। ये बात आप सब पहले भी हुई थी, अब भी आएगी आगे। फरिश्तों को माने बगैर ये मसला नहीं ना समझ में आता कि अल्लाह ताला बंदों तक हिदायत किस तरह पहुँचाता है। वो नूर नूर है, बिल्कुल लतीफ़ है, मादा से मुजर्रद है, हम हैं मादी, हमारे उसके दरमियान कोई निस्बत नहीं है। अब हम अहकाम उससे किस तरह वसूल करते हैं, बशर के बस की बात भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने एक दरमियानी मखलूक बनाई है, दरमियान की कड़ी है ना, है ये नबुव्वत वही एक ही अकीदा, वही अल्लाह से फरिश्ते लेते हैं, उससे बशर रसूल लेता, वो हमें पहुँचाता। अब ये सारी कड़ियाँ जो हैं उन पर यकीन मोकम किया जाए कि किसी जगह खलल नहीं होता, कोई बदयानती नहीं करता। जो अल्लाह से लेते हैं वो भी पूरी जानदारी से पहुँचाते हैं, जो बशर वसूल करता है उस पर भी हिफाजत होती है। ये इत्मीनान यकीन ना होगा तो हम उस कलाम पर कैसे दिलजमी से अमल करेंगे कि अल्लाह का कलाम है, ये दरमियान में किसी ने मिलावट कर दी। तो फरिश्ते वो नूरानी मखलूक हैं जो नूरानी होने की वजह से अल्लाह ताला की तजल्लियात को भी बर्दाश्त कर, वो हुक्म वसूल कर सकते हैं।
پھر بھی حدیث پاک میں آتا ہے ان کا بھی یہ حال ہے کہ جہاں ان کی سپریم کونسل الملا الاعلیٰ سدرۃ المنتہا دفتر ہے نا ان کی، جب کال آتی ہے نا، اس زمانے میں یہ ٹیلی فون نہیں ایجاد ہوا تھا، ورنہ حضور اس کی مثال دے فرمایا جیسے زنجیر ماری جاتی ہے نا پتھر پر، اس طرح ٹک ٹک ہوتی ہے، اور فرشتے جو ان کے اس طرح پر کانپنے لگتے، سارا دفتر لرز اٹھتا، آہستہ آہستہ ان کے ہوش بجا ہوتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا حکم ہے، تو کہتے ہیں خیر خیر، ہاں ان کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ تو بشر تو موسیٰ علیہ السلام اتنے تھے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ بیٹا انسانوں کی مجبوری ہے کہ یہ براہ راست خدا سے مل نہیں سکتے، نہ اس سے کلام دے سکتے ہیں، یہ بالکل ایک مادی اور کثیف وجود ہے، وہ ایک نورانی مخلوق درمیان میں بنی ہے، پھر جو کچھ مادہ سے مجرد ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، ہیں وہ رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امانت دار ہیں، معتبر ہیں، جو کچھ لیتے ہیں اس میں رائی کی ملاوٹ نہیں کرتے، رسول کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ شرط ہو ایمان کی کہ جس چیز کو دیکھا جائے اسی پہ ایمان لائے تو خدا کو ہم دیکھ لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے لوگوں نے، مدینہ کے عرب کے لوگوں نے دیکھا، باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اتنے تاریخی افسانے جو کوئی حقیقت نہیں ہوتی ایک افسانہ ہو، اور خدا کو ہم نے دیکھا ہے۔ بس نبوت جو ہے نا اس پر اعتماد جمانے کے لیے ملائکہ پر اعتماد۔ الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، جس نے فرشتوں کو اپنے قاصد اور پیغامبر بنایا ہے اور انہیں پر دیے ہیں، کسی کو 2 کسی کو 3 کسی کو 4 اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے پیدائش میں زیادتی بھی کرتا ہے، اس کو زیادہ بھی دے دیتا صلاحیتیں اور قوتیں۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، قادر ہے۔ جو رحمت کسی قسم کی بھی وہ اپنے بندوں کے لیے کھول دے تو کوئی اس رحمت کو روکنے والا نہیں، اور جو رحمت وہ روک لے اس کے روک لینے کے بعد پھر وہ کوئی دلا نہیں سکتا، اور وہی در حقیقت غالب ہے، اور وہی حقیقت میں ہر شے کی حکمت کو سمجھنے والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے جو انعام ہیں تم پر ان کو دھیان میں رکھو، یاد رکھا کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو تم کدھر بھٹک جاتے ہو؟ قرآن مجید میں بار بار یہ کلمہ دہرایا گیا، اور کئی صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کا آغاز ہی اس سے ہوا سورہ فاتحہ کا، اسی لیے اس کو سورۃ الحمد بھی کہہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ بہت جامع کلمہ، اور جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اول الدین معرفت ہو، دین کا پہلا سبق الف با اللہ کو پہچاننا ہے۔ آپ یقین جانیں دنیا جہان کے جو مذاہب ہیں، تہذیبیں ہیں، تمدن ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اگر وہ درست ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو صحیح پہچانا ہے، اور جہاں بھی آپ کو گمراہی اور خرابی نظر آئے گی، جب اس کی جڑ تلاش کریں گے، پیچھے کو جائیں گے تو شجرہ جا کر ملے گا اس خرابی کے ساتھ کہ اللہ کو صحیح نہیں پہچان سکے، یا مان ہی نہیں رہے، یا مان رہے ہیں تو غلط مان رہے ہیں۔ اللہ کی معرفت میں، اللہ کے پہچاننے میں کوئی مغالطہ ہو گیا۔
اور اس لیے جس دانشور نے بھی یہ بات کہی ہے بالکل 100% صحیح ہے کہ اگر تم کسی قوم کا تہذیب و تمدن جو ہے مفصل مجھے بتا دو کہ کیسے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، رہتے ہیں، زندگی کا نظام چلا رہے ہیں، میں تمہیں بتا دوں گا کہ ان کا اللہ ایسا ہے، وہ ایسے اللہ کو مان رہے ہیں۔ یا اللہ بتا دو کہ وہ اللہ کو اس طرح مانتے ہیں، میں سارا نقشہ بنا دوں گا کہ وہ عبادت اس طرح کریں گے، ان کا رہن سہن ایسا ہوگا، ان کی عدالتیں یہ کریں گی۔ یعنی اللہ پر جو ہے نا ایمان یا اللہ کی پہچان، یہ بیج ہے جس سے تہذیب و تمدن کا درخت پیدا ہوتا۔ اگر یہ غلط ہو گیا سارا نظام خراب ہو جائے گا، کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی پہچان کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں کہ صحیح معرفت کرائیں، اس میں کوئی غلطی نہ رہنے دیں۔ جہاں بھی کسی کو اس سلسلہ میں ٹھوکر لگی ہے، شرک میں پھنس گیا یا اللہ کے ساتھ کئی مان لیے یا اللہ کو سمجھا کہ دنیا چلانے کے بعد وہ کنارے ہو کر بیٹھ گیا، اب دنیا خود بخود چل رہی ہے، جیسے یہ بہت سے سیکولر لوگ جو ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں مگر یہی کہتے ہیں کہ فرسٹ کاز ہے، چلا دیا اس نے، چابی دے دی، اب کوئی دخل نہیں۔ اس لیے یہ معجزات کے منکر ہیں۔ سر سید کتنے بڑے اچھے آدمی تھے مسلمانوں کی بات، یہی ٹھوکر کھا گئے، نیچر ان پر غالب آ گئی کہ اللہ بھی اب دخل نہیں دیتا، اس نے جس طرح چلا دیا کارخانے چل رہا، اپنے آپ قوانین کے تحت کام ہو رہا، خدا کا ارادہ اور مرضی بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ کو پہچاننے میں غلطی لگے گی، دین ہل جائے گا، ساری عمارت جو ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ بات کہی کہ الحمدللہ، یہ جملہ چھوٹا نہیں، آپ اس کو سمجھ لیں کہ انسان کے اندر ایک دل ہے، دماغ کہہ لیں اس کو، پہلے علم ہوتا ہے کہ اللہ کو کیسے ماننا، کیا تم اس کے بارے میں چیزیں مانتے ہو کہ اس میں یہ ہیں اور یہ نہیں ہیں۔ کسی شے کی بھی تعریف جو ہوتی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈیفینیشن تو ہم عربی زبان میں کہہ رہے ہیں وہ جامع معنی ہونی چاہیے، ایسی تعریف ہونی چاہیے کہ جو چیزیں اس میں ہیں ان میں سے کوئی رہ نہ جائے، ساری آ جائیں کہ اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، اور معنی جو اس میں نہیں ہے وہ بھی ساری آ جائیں کہ اس میں یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا کیا ہے، انسان کسی چیز کی بھی تعریف ہوگی وہ اس حد کے لیے تعریف کے لیے لازم ہے کہ جو اس میں ہے اس میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے، جو نہیں ہے وہ بھی ساری بتلا دی جائیں کہ یہ چیزیں جس میں ہوں گی وہ نہیں وہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ماننا کیا نہیں ماننا، علم۔ دوسری بات پھر زبان سے اس کے بارے میں کیا اعتراف کرنا، تیسری بات پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں کیسے اپنے آپ کو ڈالنا۔ یہ 3 کام ہیں جو انسان کسی چیز کے بارے میں اگر اختیار کرے تو پھر کہیں گے کہ اس کو صحیح علم ہے اور اس علم پر اس نے عمل کیا۔ اب الحمدللہ کو آپ دیکھ لیں، الحمدللہ میں ایک سٹیج تو علم کی ہے کہ ہم اللہ کو کیسے مانیں، حمد، تعریف، ہر وہ چیز جو خوبی کی ہے اس میں ماننی پڑے گی۔ جس کو آپ اللہ کہیں گے نا اس میں ہر شے جو ہے نا اچھائی آپ کے ذہن میں آتی۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، انسان بہت حد تک جانتا کہ یہ اچھائیاں یہ برائیاں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ عادل ہو، انصاف کرنے دو، ظالم سے آپ نہیں محبت کر سکتے، مجبوراً اس کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں، دل سے نفرت کریں گے، 1000 لعنت بھیجیں گے۔ عادل چاہتے ہیں، رحیم چاہتے ہیں، مہربان ہو، میری ضروریات کا اسے علم ہو، فکر مند ہو کہ اس کی حاجتیں پوری کریں، جو جو چیزیں مطلوب ہیں وہ سب اس میں پائی جائیں۔ اس لیے جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اتنا بڑا اقرار کرتے ہیں کہ ساری دنیا کی کتابیں اللہ کے بارے میں پڑھ جائیں، جو تھیالوجی اور علم الہی اس میں آ گیا کہ ہر اچھی صفت اور ہر خوبی والی بات اس ذات میں موجود ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کہہ کر پھر ایک شے بھی آپ نے کہا نا کہ یہ خوبی اس میں نہیں ہے، اللہ نہیں ہوگا۔ علم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شے کو جانے، خواہ وہ چیز باریک سے باریک ہو، زمین کی تہوں کے اندر چھپی ہو، ہر چیز سے باخبر ہو، جہالت نہیں اس میں ہونی چاہیے، خوبیاں ساری ہونی چاہیے، خامیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے الحمدللہ علم کے درجے میں تو یہ بات آپ کو حاصل ہو گئی، اتنی واقفیت ہو گئی کہ آپ اسی کلیے سے فیصلے کرتے جائیں گے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا مولوی صاحب یہ الحمدللہ کے خلاف ہے، وہ تعریفوں والا اللہ ایسا کر سکتا، اور اس سے یہ عقیدہ جبر وغیرہ سارے باطل ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری قسمت میں لکھ دے کہ یہ گناہ والے کام کراؤں گا ان سے اور پھر جہنم میں بھیج دے۔ آپ صاف بتائیں کہ آپ کا دل ایسے خدا سے محبت کر سکتا کہ مجھ سے زبردستی گناہ کروایا پھر آگ میں ڈال دیا، دوسری زبردستی کی۔ اس لیے ایسے ظالم اور بے رحم خدا سے آدمی کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جبر کا عقیدہ بالکل الحمدللہ کے خلاف ہے۔
ایسا اچھا اور خوبیاں والا اللہ یہ زیادتی کر سکتا کہ لوگ نہیں بھی گناہ کرنے چاہتے زبردستی ان کی قسمت میں لکھ دیتا کراتا ہے اور پھر عدالت کی کرسی پر بیٹھ جاتا اور کہتا کیوں کیا؟ خود کروایا، اب ملامت کرتا اور جہنم میں بھیجتا۔ اس لیے جان چھڑانے کے لیے جن لوگوں نے یہ بات کہی، قرآن مجید سے ہی پھر استدلال کیا کہ لا یسأل عما یفعل ہم یسألون، اللہ سے کون پوچھ سکتا جو وہ چاہے کرے۔ یہ بھی ایسی ہی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تگڑے دا 100 140 گن کرنا، وہ کہتا ابھی 100 ہی ہوئے، بھائی تکڑا جو ہے بول نہیں سکتے۔ ایسی بات یہ بھی اللہ کی شان کے بالکل خلاف، الحمدللہ کی جڑ کاٹ دی۔ یہ تو زبردستی کی بات کہ ہم بیچارے بول نہیں سکتے، ہے بھائی اندھیر نگری، کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا یسأل عما یفعل کا معنی وہ ہے جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وہ چونکہ کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں، اس لیے کٹہرے میں کیسے کھڑا کیا جائے؟ پوچھا تو اس سے جاتا جو اچھا کرے کوئی برا بھی کرے، اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کام کیا غلط، جس نے غلط کرنا ہی نہیں اس سے مواخذہ کیا ہوگا؟ پوچھا ان سے جائے گا جو کبھی ٹھیک کرتے ہیں کبھی غلط، اللہ سے چونکہ غلط کام کا امکان ہی نہیں، سوال کیا کیا جائے؟ جو کرے گا ٹھیک کرے گا۔ سر نیاز بباید نہاد و گردن نو کہ آنچ حاکم عادل کند ہم آدرس، سر جھکا دے اور مان کہ وہ عادل حاکم جو کرتا ہے ہر وقت وہ عدل ہی ہوتا، وہ غلط کام کرتا ہی کبھی نہیں۔ یہ الحمدللہ آپ نے محسوس کر لیا کہ اگر دل میں یہ ایمان یقین بیٹھ جائے تو جیسے دریا کے کنارے سدا بہار پودا اگا ہوتا، کبھی اس کو خشک سالی کا وہ کملاتا ہی نہیں۔ کیوں اللہ کے بارے میں شکایت پیدا ہوگی؟ شکایت تو پیدا ہو اگر وہ الحمدللہ کا مالک نہ ہو، اس میں خوبیاں نہ ہو، کوئی عیب ہو، پھر شکایت پیدا ہو۔ جب تو نے اقرار کر لیا، کنفیس کر لیا، اعلان کر لیا، پھر نہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، وہ تو خوبیوں کا مالک، یہ علم ہے۔ اس کے بعد زبان ہے پھر کہ زبان سے بھی ہم یہ کلمہ بار بار دہراتے رہیں، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور رسول اللہ کی حدیث میں بہت زور الحمدللہ پر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نعمت خواہ کتنی بڑی ہو، اللہ نے بہت بڑا انعام کسی بندے پر کیا، وہ اتنا ہی مقابلے میں کہہ دے الحمدللہ، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سب تیری مہربانی ہے، اس نعمت کا حق ادا ہو گیا۔ بالکل اس نے یہ مقابلے میں کیا دے سکتا تھا؟ بندے کے پاس ہے ہی نہیں، جو کچھ دیتا ہے وہ اپنی طرف سے دیتا ہے، اس نے کیا ہے جو مقابلے میں پیش کرنا؟ یہ اقرار ہی کر لے کہ تو دیتا، میرا فضل و کرم ہے، تیری مہربانی ہے، جو کچھ ہوا ہوا فضل سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، بس یہ اقرار۔ تو زبان سے پہلے دل نے مانا کہ خوبیوں والا، پھر زبان جیسے جام لبریز ہوتا نا بھرا ہوا پیالہ، وہ خود ہی چھلکتا، سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ الحمدللہ کہو، نہیں، وہ سواری پر بیٹھا، اس نے کہا میرے لیے اسکوٹر گھر سے نکلتے ہی تیار کھڑا، یہ کار کھڑی ہے، یہ گھوڑا ہے کاٹھی اس پر ڈالی ہوئی ہے، یہ سارے کچھ نے سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہم، ہمارے بس میں تھا کہ یہ گھوڑے پیدا کر رہے تھے، یہ اونٹ، یہ سارے اس نے اپنی مہربانی سے بنا دیے کہ بیچارے نے دور دراز کے سفر کرنے ہیں، سواریاں کھڑی ہیں، ہر پیالہ پانی کا آ گیا۔ اس نے کہا اگر یہ پانی کا اللہ تعالیٰ 2 گیسیں نہ ملاتا زہریلی اور یہ زندگی بخش نہ ہوتا یہ مائع، کس طرح زندہ رہ سکتا؟ روزے کی حالت میں تھوڑی دیر امتحان ہوتا، جان پر بن جاتی، تو یہ ساری نعمتیں خود بخود پھر بھرے ہوئے جام کی طرح چھلکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ وہ بار بار یہ کہتا ہے۔ اور پھر جو ہے شکر، ہم کا ایک معنی شکر بھی ہے کہ پھر ان نعمتوں کی قدر کرو جو اس نے دی ہیں، صرف یہ نہ بات رہ جائے کہ وہ خوبیوں والا ہے، باقی سارے اس کے نام ہیں، بعد میں اپنی مرضی سے اس کو برتو، یہ بھی اس خدا کی ناشکری اور اس کے ساتھ بغاوت ہوگی کہ چیزیں اس نے دی ہیں، تمہارا اس میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، مگر تم اس کی مرضی کے خلاف استعمال کر۔ یہی بات جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نصیحت کریں جو چھوٹی سی، تو فرمایا معاویہ کم از کم اللہ کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کی نافرمانی میں تو صرف نہ کیا جائے، اگر ان سے اچھے کام نہیں کر سکتے، اس کی دی ہوئی چیز اس کے خلاف، اس کے دشمن شیطان کو خوش کرنے کے لیے برتی جائے، اس سے بڑا ظلم بھی کو ہو سکتا۔ اور اسلائی صاحب مرحوم نے بڑی پیاری مثال دی کہ کوئی شخص رحم کھا کر اپنے دوست کو پسٹل دیتا ہے کہ بھائی کوئی دشمن آیا تو اپنا بچاؤ کر لینا، وہ حرامی خبیث نمک حرام رات کو اٹھتا جا کر اس کے بچے دینے والے کو جو مار دیتا اس پسٹل سے، اس سے بڑھ کر کوئی نمک حرام نہیں ہو سکتی کہ جو حفاظت کے لیے آرا دیا تھا اس سے اس کے بچے مار دیے، یعنی اللہ کی دی ہوئی چیز اس کے ہی خلاف، اس کی دین کی جڑیں کاٹنے کے لیے استعمال کی، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شکر النعم اجتناب المحارم،
الحمدللہ جو جب کہتے ہیں نا کہ نہیں اللہ جب ہم نے مانا کہ سب کچھ تیری طرف سے اور تیرا ہے تو ہم اس کو برتیں گے بھی اس طرح جس طرح تو خوش ہوگا، ڈرا نہیں ان میں سے کسی چیز۔ تو نعمتوں کا شکر ہے کہ حرام چیزوں سے پھر پرہیز کیا جائے، زبان ملی ہے کبھی غلط استعمال نہ کریں، اس کے ذریعے دین کو پھیلائیں، لوگوں کو نیک مشورے دیں، صحیح بات کریں، عدالت میں جھوٹ نہ بولیں، گواہی جھوٹی نہ دیں، کبھی بددیانتی نہ کریں، نہ کسی کی غیبت کریں، جو نعمت ملی ہے اس کو اچھے مصرف میں استعمال کریں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ جو دین میں اتنا آسان کرما کہ بار بار دہرایا گیا، اس میں کتنے دفتر بھر دیے کہ پہلے اپنے علم کو صاف کر لو، بالکل اس میں جتنی ملاوٹ ہوئی نا تطہیر کرو، ذہنی تطہیر، دماغ میں سے ساری وہ چیزیں چھانٹ کر باہر نکال دو، جس کا آخری نتیجہ اللہ تعالیٰ پر عیب نکلتا ہے، وہ مسئلہ جس کا آخری انجام یہ تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ میں یار خرابی کی بات نکلائی، نہیں وہ غلط ہوگا، اللہ میں غلط بات ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی خرابی کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ کمالات کا مجموعہ ہے، خوبیاں خوبیاں، اور دوسری بات پھر زبان سے بھی اس کی تعریفیں کرتے رہو، ثنا، دوسرا معنی حمد کا ثنا، تعریف کرو، اور تیسرا معنی شکر، کہ پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اسی طرح برتو جس طرح وہ پسند کرتا، اس کی رضا کے مطابق کرو۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں کے آغاز میں کہی، یہاں بھی کہی کہ الحمدللہ اللہ یہ اس لائق ہے کہ آدمی اس کے کمالات کا اعتراف کرے، زبان سے اس کی ثنا کرے، اور عمل سے اس کی نعمتوں کو صحیح مصرف میں استعمال شکر ادا کرے۔ اب اس کی دلیل بھی دی کہ اللہ کیوں اس لائق ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ باقی جب کو سب کچھ دیتا، یہ تو مشرکین اور کفار بھی کہتے تھے نا، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چوڑے چمار سے نعوذ باللہ اولاد اسماعیل علیہ السلام تھے، بیت اللہ کے وہ متولی تھے، حج کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، ختنہ کرتے تھے، عقیقہ کرتے تھے، صلاۃ ضحیٰ پڑھتے تھے، بہت دین ابھی ان میں باقی تھا، کوئی وہ چمار نہیں تھے، صرف شرک آ گیا، اور وہ بھی 4-5 سال سے۔ وہ جانتے تھے کہ عمر بن لحی خزائی گیا شام اور وہاں سے بت لے آیا، ورنہ مکہ میں پہلے کوئی بت نہیں، ساری ہسٹری یاد تھی کہ ہمارے باپ نے تو بت توڑے تھے، اسی لیے آگ میں پڑا تھا، جاہل نہیں تھے۔ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے، جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمان و زمین بنائے، لا یقولون اللہ، اللہ کہتا ہے 1 منٹ کی دیر بھی نہیں لگائیں گے، فوراً کہیں گے اللہ نے بنایا، زندگی موت ساری چیزیں مانتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا بھائی اللہ اگر کہتا ہے کہ اسی کے کمالات کا اعتراف کرو، اس کی تعریفیں بیان کرو، اس کی نعمتیں اس کی مرضی کے مطابق، تو اس لیے فاطر السماوات پر یہ ان کی مانی ہوئی بات تھی، اور جو نہیں بھی مانتا اس کو ماننا پڑے گا کہ آخر یہ کائنات کا سلسلہ جو ہے یہ چیز کس سے بنی کس سے بنی، چلتے جاؤ، آخر ایک جگہ آئے گی دہریا بھی مجبور ہو جائے گا کہ ایک شے کو مانے کہ وہ نہیں بنی، وہ ہمیشہ سے ہر ایک قدیم اور ازلی ہے، اس کا نام مادہ رکھے گا، رکنا پڑے گا، عقل اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ لا متلاحی سلسلہ چلتا رہے، یہ چیز اس سے بنی اس سے بنی اس سے بنی، بھائی کہیں تو جواب رکنا ہے نا جا کر کہ یہ چیز خود بخود آ رہی ہے یا نہیں بنی ہوئی، ایک قدیم کو ماننا پڑتا ہے، دہریے کو بھی، اللہ کو ماننے والے فرق صرف یہ ہے کہ دہریہ کہتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے دنیا کو سب کچھ دے دیا، خود زندہ نہیں تھا، زندگی بخشی مادے نے، خود سنتا نہیں ہے مگر سننے والی مخلوق اس سے پیدا ہوگی، آپ وہ عقل نہیں رکھتا، عقل مخلوق اس سے نکل آئی، وہ ایسی بات کہتا ہے جو صرف ہٹ درمی ہے کہ مادہ بیچارہ ان صفتوں کا حامل ہوتا، خود نہ زندہ ہوتا، خود نہ سنتا ہوتا، چلتا نہیں، لیبارٹریوں میں چیر پھاڑ کر دیکھ نہیں، اس میں یہ اوسط نہیں، اللہ کہتا ہے یہ اس نے دیے ہیں جس میں سب کچھ ہے۔ جواب میں ہم دونوں مساوی ہیں کہ ایک قدیم کو مانتے وہاں رک جاتے ہیں کہ اس کو کسی نہیں بنایا، مگر ہم وہاں رکتے ہیں جس میں ساری خوبیاں ہیں، وہ اپنی خوبیوں میں سے پھر ذرہ ذرہ لوگوں کو بخشتا، تم اس کے بارے میں کہتے ہیں جو نتھنگ ہے وہ لوگوں کو سب کچھ دے رہا، تو اللہ نے فرمایا اللہ حمد کے لائق ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کا شکر، فاطر السماوات پر، خالق بھی نہیں کہا فاطر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ فاطر السماوات پر کیا، ایک بدو آیا، اس کا جھگڑا تھا کسی کنویں کے بارے میں، دوسرے شریک کے ساتھ اس نے کہا یہ کنواں فطر تو میں نے ابتدا میں نکالا، ابتدا میں کچھ نہیں تھا، میں نے پہلے بنایا، پتہ چل گیا کہ فاطر کون ہے، جب کچھ نہیں تھا اس نے چیزیں بنائی۔ اب چیزوں سے چیزیں جو بناتے ہیں، خلق، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آیا کہ وہ مٹی سے پرندہ خلق کرتے ہیں، یہ چیز سے کوئی ڈیزائن بنا لینا، یہ بندوں کو ملی ہے طاقت کے، لوہا لیتے ہیں، مشینیں بنا لیتے ہیں، دوسری چیزیں لیتے ہیں، اسے کئی ڈاکٹر ذرا دوائیاں تیار کر لیں، یہ خلق مصنوعی سی ہمیں بھی آ سکتا، فطر نہیں، جب کچھ نہیں تھا، نہ کوئی میٹیریل تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ مٹی، نہ پانی، اس وقت کون سے بنا دیا،
اور آج تک یہ فلسفیوں سے حل نہیں ہوا، نہ کسی عقل مند سے حل ہی ہوتا کہ چیز سے چیز تو بنتی ہے جب کچھ بھی نہیں ہے، کیسے بن گئی؟ یہ فاطر السماوات پر کہ وہ اللہ ہے شکر کے لائق، اس کے گن گانے چاہیے جس نے جب نہ آسمان تھے نہ زمین تھے اپنے اشارے سے سب کو وجود بخشی، سارے کھڑے ہو گئے جگہ جگہ۔ جاعل الملائکۃ رسلا، یہ فرشتوں کی بات حافظ صاحب پوچھ رہے تھے، سب سے زیادہ گمراہی فرشتوں کے بارے میں لوگوں پیدا کی۔ آخر انبیاء علیہ السلام نے یہ تو بتایا کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، اس کے ذریعے جہان کے کام ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے نوکر ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، جانیں ڈال رہے ہیں، جانیں نکال رہے ہیں، کام سارے وہ کر رہے ہیں۔ اب ہندوؤں نے دیوی دیوتا ماننے لگے، یہ دیوتا جو کہتے ہیں کہ وایو دیوتا اگنی دیوتا، یہ ہوا کا یہ آگے وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کام پر یہ فرشتہ لگا ہوا میکائیل اسرافیل۔ اور مکے کے کافر بھی سب سے زیادہ فرشتوں کی وجہ سے مشرک ہوئے تھے، باقی شرک جو تھوڑا تھا، فرشتوں کو کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں نورانی مخلوق، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو اگر ہم خوش رکھیں وہ جو چاہیں گے اپنے باپ سے کروا دیں گے۔ فرشتوں کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ جو بنے ہوئے تھے نا مندر زیادہ، یہ کوئی انسانوں کے نہیں تھے، یہ ہیکل سارے فرشتوں کے تھے، مصنوعی بنائے ہوئے تھے کہ یہ گدھ کی شکل کا ہے، یہ گھوڑے کی شکل کا ہے۔ ہندوؤں کے بھی ایسے ہی فرشتوں کے مصنوعی تھے، ہیاکل اور ان کے اسلام ان کو مانتے تھے۔ اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے تلک الغرانی کر اللہ وَإِنَّ شَفَاعَتَهَا تُرْتَجَىٰ، کہ یہ بہت بلند پایا ہستیاں ہیں، ان کی سفارش ضرور قبول ہوتی۔ لات منات عزا کو مانتے کہ اللہ کی پیاری بیٹیاں ہیں، فرشتے۔ اس لیے اس صورت میں اللہ نے ان کے بارے میں پوزیشن کلیئر کی کہ فرشتے بالکل ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، کام کرتے ہیں، مگر جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتے نہ خدا ہیں، نہ خدا کی بیٹیاں، نہ خدائی من کا کوئی دخل ہے۔ رسلا، وہ پیغام بنا، قاصد ہیں، نوکر ہیں، وہ چپڑاسی ہیں، حکم ملتا ہے وہ بھاگ کر کام کرتے ہیں، فیصلہ کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ رسل نے کسا مکا دیا، رسول کون؟ دوسرے کا میسنجر ہے، پیغام لے کر جاتا، حکم ہوتا ہے فلاں علاقے میں بارش برسا دیتے۔ اس لیے کوئی احمق اگر کہتا رہا اسرافیل تو یہ کر نکل، جاہل ہے۔ اسرافیل میکائیل تو اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے کہ اللہ ایسا ہونا چاہیے، وہ تو جو حکم ملتا کر، کارخانے میں مزدور ہیں، فیصلہ کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ اس لیے فرمایا فرشتے اللہ نے ضرور بنائے ہیں مگر تم گمراہ ہو گئے، ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، ان کے مندر بنا لیے، ان کی نیازیں دیتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ نے فرشتے بنائے، وہ صرف قاصد ہیں، حکم ملتا اس حکم کو لے کر دوڑ پڑتے ہیں، اور ان کو اللہ نے پھر جیسا جیسا ان سے کام لینا تھا اس کے مطابق آپ بھی طاقتیں دی، اولی اجنحہ، ان کو پر دیے ہیں، قوت پرواز دی ہے، اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ ایک لمحے میں عرش عظیم سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ مثلا کسی کو 2 پر دیے ہیں، ثلاثہ کسی کو 3 دیے ہیں، رباع کسی کو 4، اور اسی پر بس نہیں ہے، یزید فی الخلق ما شاء، جن کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ ہی بناتا۔ اور جبریل علیہ السلام کا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب وہ اصل شکل میں مجھے نظر آیا تو 600 پر تھے، اور مشرق سے مغرب تک اس نے ڈھانکا ہوا، اتنا بڑا وجود۔ ہاں تو اللہ فرماتا ہے نوکر ہیں وہ اللہ کے، تم نے گمراہی سے سمجھ لیا کہ وہ خدا کے شریک ہیں، بیٹیاں نہیں، ملازم ہیں، حکم ملتا ہے وہ بھاگتے ہیں، کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ اللہ نے سلسلہ اپنی حکمت سے چلایا، ورنہ وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، نہ یہ کہ اس کے بغیر کام نہیں اس کا چلتا، وہ تو ہر شے کر سکتا، زمین و آسمان بھی اپنے حکم سے بنا سکتا ہے، فرشتوں کو بھی پر دے سکتا ہے۔ اللہ کو مانو جو سب کچھ کر سکتا، ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آگے اس کا غلبہ اور اقتدار بیان فرمایا کہ ویسا حاکم مطلق ہے، فرشتے وہاں کیا دخل دیں گے، اور انبیاء اولیاء کیا دیں گے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمتن، رحمتن بھی نکرا، پھر میں نے اس کے ساتھ تک کسی قسم کی بھی کوئی مہربانی، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا دروازہ اگر وہ بندوں کے لیے کھولنا چاہے کہ کسی کو میں نے دینا، فلا، کسی نبی ولی فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ روڈاٹ کہا دے کہ نہیں دینے دینا، کوئی نہیں روک سکتا، جس کو وہ دینا چاہے گا مل جائے گی، روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور اگر اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اس کو یہ چیز نہیں دینی، روک لی، تو اس کے روکنے کے بعد پھر کوئی نہیں جو چھڑا لائے، اللہ کے ہاتھ سے چھین لائے اور اس کے دے دے، نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، یہ 2 صفات بھی قرآن میں بہت آئی ہیں، عزیز، ایسا غالب کہ اس کو کوئی شکست نہ دے سکے، اس کے ارادے میں کوئی مزاحم نہ ہو سکے، اتنا غالب اور زبردست ہے، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، اسی کا ہر چیز پر غلبہ اور اقتدار ہے۔ الحکیم،
اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ خطرہ ہوتا ہے، جس کے پاس قوت بہت زیادہ ہوتی نا، آمر مطلق ہو جاتا ہے، وہ پھر ظلم بھی کرتا، غلط کام کرتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جیسے اب دنیا میں ظالم جو ہے نا، سمجھتے کہ ہم ہی اب تنہا پاور ہیں کر رہے ہیں، اس کا بھی بدر کا اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں، جہاں عزیز آیا یہ بتانے کے لیے کہ ایک کام بھی اس کے لیے ہونا نہیں ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ نہیں اللہ سے ہو سکتا، وہ عزیز ہے، سارے کام اس کے لیے آسان ہے، مگر کرے گا وہی کام جو حکمت کے مطابق ہوگا، غلط نہیں کرے گا، اپنی طاقت کو غلط استعمال نہیں کرے، اپنے آپ پر خود اس نے پابندی عائد کی ہوئی ہے اور اس کا لحاظ کرتا ہے کہ جو فیصلہ کرے گا عین مبنی بر حکمت اور مسلط ہوگا، اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ جب ہم آیات پڑھتے ہیں نا کہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے بھی لوگ بھٹک جاتے ہیں، سمجھے کہ اللہ کی جو ہے نا مشیت وہ اندھی ہے، بلائنڈ پاور ہے، لاٹھی اندھے کی گھوم رہی، پتہ نہیں کس کے لگ رہا ہے، غلط بات، وہ عزیز ہے، واقعی ہدایت جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا، جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، سب سے ٹھیک ہے، یہ اقتدار کی بات ہے، مگر کن کو بخشے گا وہ سارا قرآن بھر دیا، حکمت جو تھی اپنے اصول وہ تو بتا دیے کہ ان کو بخشوں گا ان کو نہیں، وہ ساری وضاحت ہوگی، ہدایت کا بھی کہہ دیا ہدایت کن کو دوں گا، خواہ مخواہ نہیں، یہدی الیہ من اناب، جن میں رغبت ہوگی جو تلاش کریں گے میں ضرور ان کو ہدایت دوں گا، وما یضل بہ الفاسقین، اور گمراہ صرف ان کو میں کروں گا جو بدکاری کی طرف جانا چاہتے ہیں، جن کے ارادے برے ہیں راستہ چھوڑ دیتا ہوں، غیر لئی مات والا، جدھر جانا چاہتے ہیں دفع ہونے دیتا ہوں، تو وہ قوانین اور ضوابط دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہے گا کیا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی جج صحیح فیصلے کرے نا، غلط نہ کرے کسی سفارش سے، وہ اگر کہے کہ میں میاں اپنی مرضی کروں گا تو احمد یہ سمجھے گا کہ اس کا کوئی قانون نہیں، وہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم جو سفارشیں لاتے ہو، پریشر لاتے ہو، رشوتیں دیتے یہ نہیں کام دیں گی، قانون کے مطابق کام ہوگا۔ اللہ نے بھی جہاں کہا نا کہ جو میں چاہوں گا، وہ یہ کہ دوسروں کے دخل دینے سے کچھ نہیں فیصلہ بدلے گا، کوئی سفارش نہیں مجھے اپنے راستے سے ہٹا سکتی، کوئی دباؤ نہیں ہٹا سکتا، باقی میرے فیصلے اپنی جگہ تو وہ حکمت پر مبنی اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس لیے بجائے چاہنے کہ اگر ہم ترجمے میں یہ لکھ دیں اور ساری دنیا کے ترجموں میں یہ لکھوا دیں کہ میں گمراہ کرتا ہوں اس کو جو گمراہی کے لائق ہوتا ہے، میں ہدایت دیتا ہوں اس کو جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، قرآن سے ہی لے کر مسئلہ حل ہو جائے، وہ چاہت سامنے آ جائے کہ اس نے چاہا کیا، مشیت اپنی تو ظاہر کر دی کہ میں یہ چاہتا ہوں، فرمایا وہ غالب ہے اور ہر اپنی جو ہے پاور اس کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا۔ اور پھر آخری فکریں فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو انعام بھی تمہیں حاصل ہیں ان کے بارے میں دیکھ لو، کون دیتا تمہیں، یہ آسمان کس کا، زمین کس کی، بارشیں کون برساتا، بوٹیاں کون اگاتا، جانور کس نے پیدا کیے، لباس کون مہیا کرتا، خوشبوئیں کون دے رہا، تمہارے جسم میں جو ضروریات ہر وقت کون دے رہا، جو نعمتیں بھی ہیں تمہیں حاصل ہے، یاد کرو یہ سارے اللہ کے نام ہیں، کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں، کوئی دخل نہیں۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، دو نعمتیں بڑی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں، ایک نعمت ہے ایجاد کی کہ ہم بن گئے، پہلے تو یہی ہے، اگر ہوتے ہی نا تو سارے مسئلے ختم ہوتے، پھر آگے بات کیا چلنی تھی، پہلے ہے ہوئے، ہست ہے، یہ وجود کی نعمت ہے، یہ خلق ہے، کوئی اللہ کے سوا دوسرا ہے بنانے والا، نہ تو تم بنے ہو کسی اور کے بنانے سے، میں نے بنائے، نعمت ایجاد بھی میری ہے، وجود میں نے بخشا، اب بخشنے بنا دینے کے بعد فکر نہ کرتا، کوئی نعمت ابقاء کی نہ ہوتی، ہمارے زندہ رہنے کے لیے جو سامان درکار ہیں، ہوا چاہیے، پانی چاہیے، دھرتی چاہیے، لباس چاہیے، سواریاں، جتنی ضرورت ہے، بیمار ہو جائیں علاج کے لیے ان گنت، میڈیسن کا شعبہ آپ دیکھیں، ذرا کوئی خرابی پیدا ہونی تھی نہ کسی پتھر میں، بوٹی میں، کسی نہ کسی چیز میں اس کا علاج رکھ دیا، لوگ آہستہ آہستہ معلوم کرتے جا رہے ہیں، دفتر بن گئے کہ خرابی اگر وہ اس طرح درست کر رہی ہے، مشین اس نے بنائی تھی نا، ساتھ ہی خرابی کا علاج بھی بتایا، تو فرمایا نہ تو اللہ کے سوا کوئی خالق ہے، نعمت ایجاد بھی اس کی ہے، وجود اس نے بخشا، اور اس کے بعد بھی زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، یرزقکم من السماء والارض، صرف بنا کر چھوڑ دیا، اب بتاؤ آسمان میں سے کون تمہیں رزق دیتا ہے، زمین میں کون ہے جو ایک دانہ تمہارے لیے اگاتا، بناتا میں ہوں، زندہ میرے سہارے رہتے ہو، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ پوجا صرف اس کی ہونی چاہیے، اس کی نیازیں دو، اس کے نام کو جپو، اس کی تعریف کرو، ہمیشہ اس کو یاد کرو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، آخر میں فرمایا تمہاری مت کیوں ماری جاتی ہے، تمہاری عقلیں کیوں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ان میں سے کوئی ایک کے بارے میں اٹھ کر دعویٰ کرے
کہ جسم کا ایک رونگٹا کسی نے پیدا کیا؟ کسی نبی ولی کا کوئی حصہ ہے اس میں؟ رزق میں کسی کا کوئی ایک دانے کے اندر بھی کوئی شریک ہے؟ جب نہیں کوئی اس میں حصے دار، کیوں نہیں پھر کہتے کہ لا الہ الا اللہ؟ وہی اس لائق ہے کہ اس کو پوجا جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس سے مدد مانگی جائے، اس کی نیازیں دی جائیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم پاگل ہو جاتے ہو، تمہاری عقل اٹھ جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم خود گمراہ ہو جاتے ہو۔ مجہول کا صیغہ، کیونکہ شیطانی لشکر ہیں زمین میں پھر رہے، اور آپ حیران نہ ہو کہ شیطان آپ سامنے آئے گا، شیطان آگے ذکرات ہے، دشمن ہے تمہارا، اس نے ایسی اپنی فوجیں زمین میں پھیلا دی ہیں، وہ نہیں سامنے آئے گا، کبھی براہ راست حملہ نہیں کرے گا کہ اللہ کو نہ مانو یا نیکیاں نہ کرو، اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے گمراہی پھیلائے گا۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہس پس بھر دستے نہ باعث بعد۔ تو سمجھتا ہے ممبر پر یہ عالم کھڑا، یہ ابلیس اس نے حلول کیے کھڑا، یہ شرک کی دعوت دے رہا، اللہ سے ہٹانے کے لیے نامراد کھڑا۔ یہ مرشد ہے جو کہتا ہے بیعت کرو، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اللہ کو سنبھال لیں گے۔ سب شیطان پھر رہے ہیں، ابلیس ہے ان کی شکل میں، دھوکہ نہ کھا جانا۔ فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، اس دشمن کو ہر شکل میں پہچان لو، کہیں وہ ایڈوکیٹ بنا ہوگا، کہیں جسٹس بن کر عدالت میں بیٹھا ہوگا، کہیں وہ صدر مملکت ہوگا، یہ سارے اس پروفیسر اور ڈاکٹر ہوں گے، دانشور ہوں گے، سارے اس کے چیلے۔ بچ کر رہو، اس کے خطرے بہت بڑے ہیں۔ میرے طوفان یم بیم دریا بدریا ڈوبی، ہر جگہ اس نے طوفان اٹھا رکھے ہیں اور لوگوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ اس میں ایک واقعہ آپ سن لیں، نیکوں کو بھی کیسے گمراہ کرتا ہے، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیابان میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک گپ اندھیرا ہو گیا، اور پھر اس میں سے ایک بڑا نور ظاہر ہوا، اور روشنی سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، مجھے تیری نیکیاں پسند ہیں، اب سے تیرے لیے شریعت کے سارے حکم جو ہیں ختم کر دیے گئے، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، نہ کسی حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، شرعی پابندیاں ختم۔ شیخ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، نور گم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اور آواز آئی کہ تو اپنے علم کی برکت سے بچ گیا، ورنہ 70 اولیاء اللہ کو اسی چال سے اس بیابان میں کافر کر چکا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی خبیث تیری شرارت ہے، تو کہتا ہے علم سے بچا، علم سے نہیں، علم ان کے پاس بھی بڑا تھا، یہ صرف اللہ نے فضل فرمایا، میں تیری چال سمجھ گیا، اللہ نے بچا لیا، ورنہ وہ عالم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ وہ نامرادوں سے بچائے، ورنہ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ لوگوں کی اپنی مت نہیں ماری جاتی، مارنے والے مارتے ہیں، ایسے غلط حوالے مثالیں گڑ گڑ کر بیان کرتے ہیں، اللہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا پیدا کرنے والا میں ہوں، ضروریات ہر وقت تمہاری میں مہیا کرتا ہوں، جب سر جھکانے کا وقت آتا مجھے چھوڑ کر تم دوسرے دروازوں پر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، یہ بدترین گمراہی ہے، اس کو نہیں میں بخشوں گا، اور سارے گناہ شاید بخشوں مگر شرک کو نہیں بخشوں گا۔ کہ مجھ میں کیا خامی دیکھی تھی کہ مجھے چھوڑ کر دوسرے دروازوں کی طرف گئے، ان کے پاس کیا تھا، میں اگر کوئی ذرہ ان کو دیتا تھا، میرا دیا ہوا تھا، مجھ سے مانگتے۔ تو اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اور معرفت ہمیں نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت غیر حاضری کے بعد حکیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، آج وہ درس میں تشریف لائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، والقصد فی الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأعفو عن ظلمني، وأن يكون صمتي فكرا
ونطقی ذکرا ونظری عبرتا وآمر بالمعروف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بہت بلند کرے۔ کیسی کیسی حضور کے ارشادات ہمیں ان کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔ صرف یہی ایک ارشاد جو ہے اتنا قیمتی ہے، جس کو رکھ کر انسان کی زندگی جو ہے اس میں ایک انقلاب کا باعث بن سکتی ہے۔ پوری زندگی کے لیے ایک گویا پروگرام، ایک لائحہ عمل موجود ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ امرنی ربی بتسع، اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 9 چیزوں کا حکم نہیں دیا، بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے، لیکن 9 پر یہ محدود اس لیے رکھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں بنیادی اور وہ اہم چیزیں ہیں جو جن کو کسی صورت میں بھی انسان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ان پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہیے۔ گویا یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے انسان جس کو کہ ابدیت کا مقام اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام بھی کہہ سکتے ہیں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھپے میں بھی اور ظاہر میں بھی، پہلی بات یہ فرمائی۔ اور یہ جوہر ہے سارے ایمان کا اور اسلامی سوسائٹی کا ترہ امتیاز ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ سامنے جو ہے اس میں تو بڑا تقدس کا اظہار ہو، بڑا متقی ہو، لمبی نمازیں پڑھیں اور کرے نیکی کے کام جو ظاہر نظر آتے ہیں، لیکن جب اسے موقع ملے بے ایمانی کا تو اس میں بھی کمی نہ کرے۔ کسی کی کوئی چیز پڑی ہے اس کو غصب کرنے میں اس کو کوئی دقت نہ ہو، کسی کا حق مارنے میں اس کو کوئی تکلف نہ ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام کرنے میں اگر کہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے تو اس کے کرنے میں اس کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ نہیں، وہ ہر جگہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح کہ وہ لوگوں کے سامنے برائی کے قریب نہیں جاتا اور ان سے بچتا ہے کہ لوگ مجھے برا کہیں، اس سے زیادہ اس بات کا خیال کرتا ہے ایک مومن کہ وہ تنہائی میں اور چھپ کر بھی کوئی برائی نہ کرے، کیونکہ سامنے تو لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ برا کہیں گے، لوگ تو انسان کی آخرت تو نہیں سنوار سکتے یا بگاڑ سکتے، لیکن اگر برائی کا وہ چھپے میں، سر میں، جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، جب وہاں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ نیکی یا برائی جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ ایمان بالغیب کی پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایمان رکھے کہ میں کہیں بھی ہوں، میں مجمع میں ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں بازار میں دکان پہ ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے غائب نہیں ہوں۔ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے میں اللہ سے چھپ کر کوئی کام کر سکتا ہوں۔ اب یہ ساری ملاوٹیں اور ساری جھوٹ اور یہ چوریاں اور یہ زناکاریاں چھپ کے ہوتی ہیں، تو دنیا کی نظر سے وہ چاہے اوجھل ہو، دنیا کو چاہے اس کی برائیوں کا علم نہ ہو، لیکن علیم ذات صدور تو جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اس سے کون چھپ کے رہ سکتا ہے۔ تو فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یہ کلید کامیابی ہے، اور یہ ایمان کی گویا خشت اول ہے اس کی ایمان کی، کہ جب انسان سامنے بھی اور چوری چھپے بھی جب ظاہر بھی اور باطن بھی اس کا راستہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اس مقام پر ہوگا جو کہ اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے کیا ہے، اور اسی سے پھر وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ ایک آدمی جرم کرتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور آ کے وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے یہ برائی ہو گئی ہے، مجھے اس کی سزا دیجیے۔ دنیا کی کسی سوسائٹی میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ میں آگے کرتا ہوں۔ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا، اور وہ بار بار اصرار کر کے کہتی ہے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا، حضور اس کو ٹالتے ہیں، لیکن نہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو میں غائب نہیں تھی، اس کو تو علم ہے۔ آج اگر میں اس سزا سے بچ بھی گیا، اگر آج مجھے اس کا نقصان جو ہے وہ ہوا اس کا اپنی اس کے اظہار کا، تو وہ آج کا نقصان تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن کل جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں جاؤں گا تو وہاں کیا میں عذر پیش کروں گا؟ وہاں تو میرے اعضاء جو ہیں، میری آنکھ، میرے کان، میرے پاؤں، میری ساری جسم جو ہے وہ میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ وہاں کیسے میں چھپ کے وہ اپنی چھپی ہوئی جو جرم ہے اس کو چھپا سکوں گا؟
وہ تو سامنے ہوگا سب اللہ تعالیٰ کے. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، چھپے میں اور ظاہر میں جہاں بھی ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں موجود ہو. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتق اللہ حیثما کنت، کہ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ نہ سمجھو کہ میں کہیں ویرانے میں ہوں، میں کسی وہاں اندر کہیں تہخانے میں موجود ہوں اور کوئی ملاوٹ کر رہا ہوں یا کوئی جھوٹ تراش رہا ہوں یا کوئی اور جرم کر رہا ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. نہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. اور وہی تمہارے ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ میرے ہاتھ پاؤں یہ میرے ہیں، وہی تمہارے خلاف وہاں گواہی دیں گے تمہارے مجرم ثابت کرنے کے لیے. پھر فرمایا وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَىٰ. دوسری چیز آپ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہے وہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں ہر صورت میں عدل کرو، انصاف کرو. یعنی ہو سکتا ہے نا جیسے انسان کی طبیعت ہے کہ انسان غصے میں آ کے انسان اس سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، تو فرمایا نہیں، غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں کبھی عدل کی پٹڑی سے نہیں اترنا چاہیے. عدل کی پٹڑی سے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے جس پر آپ اپنے غصے میں. اسی لیے شریعت میں کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غصے کی عادت میں کوئی فیصلہ دے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو صفات بیان ہوئی ہیں متقین کی، ان میں ایک بات ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کا کوئی فیصلہ جو ہے اس کا اتفاقی تو وہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن غصے کا فیصلہ جس کے خلاف ہے اس کے خلاف فیصلہ جائے گا، اور جو حق کا طالب ہے اس کو حق نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا، اور یہ وہ فساد ہے جو معاشرے کے اندر پھیلے گا، اور معاشرے کے اندر اگر ظلم عام ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے ظالم معاشرہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پھر کبھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا والقصد فی الفقر والغنی، اور چاہے دولت میرے پاس ہو یا دولت میرے پاس نہ ہو، کسی بھی صورت میں میں اقتصاد میانہ روی سے تجاوز نہ کروں. انسان کے پاس دیکھیے نا کیا کیسے کیسے ارشاد ہیں، جب انسان کے پاس دولت آتی ہے نا تو وہ پھر کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے دولت آ رہی ہے میرے پاس تو میں اب اس سے فائدہ اٹھاؤں اور اس سے عیاشیاں کروں اور مہر بناؤں اور وہ کروں. اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا، ایک تو یہ نہیں آتا کہ یہ دولت مجھ سے چھن بھی سکتی ہے، یہ بھی خیال نہیں آتا کہ میں جو عیاشیاں یا یہ تفریحات کر رہا ہوں، بعض ایسے لوگ بھی اسی معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا تک میسر نہیں، جن کے بچے بیمار ہوں تو ان کا علاج کوئی نہیں ہو سکتا، جن کے بچوں کو تعلیم دلانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، جو بھوکے مار رہے ہیں روزانہ. تو وہ پھر اس لیے فرمایا کہ میانہ روی، کہ جب دولت زیادہ بھی آ جائے تو اس وقت بھی اس کو وہ گلچھروں پہ اڑانے کے بجائے ایک عام متوسط جو آدمی کا ہوتا ہے خرچ وہ خرچ کرے، وہ نہ کرے جو ایک دولت مند اپنی دولت کے اظہار کے لیے، اپنی دولت کا رعب جمانے کے لیے اور اپنی جو ہے وہ بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے دولت کرتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں اب ہمارے معاشرے میں کہ سپریم کورٹ کا ایک حکم آیا ہے اور وہ بڑا صحیح ہے اس کا یہ فیصلہ، اور اس میں آپ کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اس فیصلے میں شامل ہیں کہ قانون کا جو ہے وہ صرف گھروں کے اندر ہو، باقی کسی جگہ پبلک جگہ پر کوئی بھی نہیں ہو سکتی تقریب، چاہے وہ ہوٹل ہوں یا کوئی اور اسی جگہ کے ہو. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا جو دولت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، آج بھی موجود ہے وہ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن وہ دولت کے اظہار جو ہے وہ نہیں بیٹھنے دیتا. وہ سارے جو قانون کو نافذ کرنے والے ہیں ان کا وہ منہ بند کرتے ہیں، اپنی دولت کے ذریعے سے کر دیتے ہیں. اور آج بھی صرف ٹینٹ جو ہیں وہ 1-1 لاکھ روپے کا اس پہ خرچ آتا ہے. ایک عام آدمی کا حالت یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس چند جوڑے کپڑے بھی نہیں ہوتے، اور جس کے پاس چند جوڑے کپڑے کے لیے نہ ہو اس کی بیٹی کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ فرمایا کہ کیا یہ ایک بیماری کا علاج ہے کہ دولت کو استعمال کیسے کرو. دولت کا استعمال میانہ روی کے ساتھ کرو، نہ تو یہ ہے کہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تنگی میں ڈالو. یہ بھی ایک طرح سے ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تم کیوں اپنے آپ کو مارتے بھوکو. لیکن یہ بھی ناشکری ہے دولت کی سلسلے میں
کہ اس نے تمہیں اس لیے اس نے تمہیں امانت دی اور اس امانت کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ اس امانت کو تم نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، لیکن تم جو ہو کسی اور جگہ پر خرچ کر رہے ہو، اور تمہارے پڑوس میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس کے مستحق ہیں، لیکن تم اپنی عیاشی کو ان کی استحقاق کے یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پھر